अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर, इस्लामिक स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट। 3 मई 2026 और रोज इतवार है। नाजरीन, आपको बताएं कि आपके जोड़े के ऊपर बड़ी जबरदस्त प्रोग्राम्स हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे पूरे मई के हवाले से। वो भी आपने सारे प्रोग्राम देखने हैं। आज का जो प्रोग्राम है जरा डिफरेंट तरीके से मैं स्टार्ट करूंगा। आप समझ लें कि खबरें तो होंगी, लेकिन उसामा साहब से मैं बताऊंगा उसामा साहब को कि पिछले साल जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो बहुत से इंडियन एस्ट्रोलॉजर थे जो कह रहे थे कि मुहूर्त निकाल कर हमने जो है इंडिया ने अटैक किया, और ये डेट्स उन्होंने दी थी। लेकिन उसामा साहब ने भी डेट्स दी थी कि ये डेट इंपॉर्टेंट होंगी जंग के हवाले से। लेकिन उन्होंने कहा था इंडिया की उसमें इज्जत होगी, लेकिन उसका उल्ट हो गया। पाकिस्तान को इज्जत मिली पूरी दुनिया में कि हर जगह पाकिस्तान ही पाकिस्तान हो गया, और उनकी प्रिडिक्शन गलत हो गई। इधर हमारे जो बाबा उसामा अली एस्ट्रोलॉजर है, उनकी प्रिडिक्शन भी ठीक हुई और पाकिस्तान को वो इज्जत भी मिली। आज उसामा अली साहब से हम ये पूछेंगे इसकी वजह क्या थी। क्या पाकिस्तान और इंडिया एक ही डेट पर आजाद हुए थे? क्या ये वजह थी कि उनकी रीडिंग गलत हो गई, पाकिस्तान के हक में वो चीज बेहतर आ गई? और अभी भी 7 तारीख, 7 मई, 11 मई, 10 मई, 12 मई इंपॉर्टेंट उसामा अली साहब हमें क्यों दे रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरा बताएंगे कश्मीर वाली साइड पर ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर नेचुरल जो डिजास्टर है, क्योंकि जो पहाड़ थे जिन पे बर्फ जमी हुई थी वो अब मेल्ट हो रही है। क्या उससे सैलाब बनेगा? क्या 2026 भी उसी तरह 2025 की तरह जो सैलाब हमने फेस किया, क्या इस बार होगा? कुदरती आफात बढ़ेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा ईरान के वाले से आपको खबर देते हैं। ईरान सेंट्रल हेडक्वार्टर ने वार्निंग दे दी है, एक और राउंड का खतरा है, अमेरिका अटैक कर सकता है। ईरान पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और अमेरिका ने बोला है कि जो ईरान का टूल टैक्स देगा हम उस पर अटैक करेंगे। दुनिया वहां पर परेशान हो गई है कि अब टूल टैक्स ईरान को देके निकलते हैं तो अमेरिका अटैक कर देगा वहां पर बनाए हुर्मस में। और लिबनान में, शाम में वार जो है वो फैलने की कोशिशें की जा रही हैं, तो उसको फैलाने की जो है कोशिश की जा रही है लिबनान में। ईरान का सुपर टैंकर 200 बिलियन डॉलर का है, वो तेल लेकर निकल गया। ये खबर भी इस टाइम आ रही है और ये लेटेस्ट खबर आपको मैं अभी की दे रहा हूं। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि जो प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप को दिया था, तो जब वो जहाज में जा रहा था तो प्रपोजल उसने खोला तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि ईरान में कल आपको बताएं प्रपोजल में क्या लिखा था। अमेरिका नाकाबंदी को फौरन खत्म करे। प्रपोजल में लिखा था कि अमेरिका का कोई भी फौजी अड्डा पूरी दुनिया में नहीं होगा, और ये बात अमेरिका को माननी होगी हमारी। और तीसरा लिखा था ईरान पर तमाम पाबंदियां हटाई जाएंगी और अमेरिका पैसे देगा हमारे 61 पे, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आया और उसने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। बाद में ये खबर आई है। 14 और 15 मई डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है चाइना, प्रेसिडेंट शिन से मिलने। तो उनसे मिलने जा रहा है, तो इस पर सामा साहब से पूछेंगे कि क्या ये जंग बंद करके जाएगा, आम मीटिंग करके। कहा जा रहा है कि आम मीटिंग इस पर होगी कि तेल जो है वेनेजुएला का हमारे पास सस्ते में पड़ा है तो आप ले लो, क्योंकि चाइना ने ईरान के हक में बयान दे दिया और चाइना ने कहा है कि जितनी भी पाबंदियां ईरान पर लग रही हैं हम इसके खिलाफ हैं और हम ईरान के साथ हैं। चाइना पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा हो गया है। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि फिनलैंड जो है उसने रशिया के बॉर्डर से 70 किलोमीटर दूर अपनी जंगी मशकें जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है फिनलैंड की तरफ से। अच्छा जी, दूसरा को बताएं कि अमेरिका का यूएसएस हाइजेंस जो है वो अरबों डॉलर का है, ईरान पर अटैक के लिए वो तैयार किया गया है। और इसकी टोटल जो है, कल बिजली खराब हो गई, समुद्र के बीच में खड़ा रह गया और 300 अंदर लोग थे, हमला था। उसको लगा कि ईरान के पास पता नहीं कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है और ये हम पर अब अटैक करने जा रहा है, और वो बिजली बिल्कुल नहीं थी। और वो बिजली से याद आया, साहब साहब ने कहा था बिजलियां जाएंगी, ये होगा, पानी में जंग होगी। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है बिजली जाने की? क्या ईरान ने वार्निंग दी है? इस पर बात उसामा अली साहब से हम करेंगे। और सेक्शन सेक्शन जो लग रहे हैं अमेरिका की तरफ से, ईरान उनको, चाइना उनको पूरी तरह से कह रहा है कि हम नहीं मानते, हम ईरान के साथ खड़े हैं। और करेंसी क्या फ्यूचर की ईरान चाइना की होगी या ईरान की होगी, इस पर भी बात आज उसामा अली साहब से हम पूछेंगे। कुछ लोगों के सवाल आते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक भी है, और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं आप सबके प्यारे और हमारे भी उसामा अली साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। भाई करेंसी की शुरू कर देते हो, कौन सी ऊपर जाएगी? ईरान की चलेगी ऊपर जो ले नहीं रहे गई। थे, फिर मना किया था ना। आप भी समझ लो करेंसी का कोई फ्यूचर नहीं है। जब डॉलर का फ्यूचर नहीं है तो बाकियों के करेंसीज का क्या फ्यूचर होना है? ये अच्छा, लोग अभी तक इस ख्वाब ख्याल में है कि जैसे एक गिरा और एक उठा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। टोटल कोलैप्स है।
ٹوٹل اکنامک سسٹم کا کولیپس ہے, ٹوٹل ورلڈ آرڈر نیا بننا ہے, ٹوٹل سب نیا ہونا ہے, لیکن نئے ہوتے ہوتے کہ اینڈ پہ اسلام کھڑا ہے. جو ٹوٹل اس ساری جنگوں کے اینڈ پہ کھڑا ہے وہ اسلام کھڑا ہے. پوری دنیا ایک, ون ورلڈ, ایک اللہ, ایک اس کا نظام, اس کے نیچے سب آزاد, یہ دنیا آگے کھڑی ہے. تو اس کے اندر یہ روپے پیسہ فلانا کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں رہی. اور کئی دفعہ اس پہ بات کر چکا ہوں کہ اگلی دنیا ایسی نہیں ہے جیسی آپ سوچ رہے ہیں, اس لیے آپ لوگ وہ ٹیمیں ٹوٹ کے اپنے ساری سائنسیں لگاتے ہیں پرانے حسابوں سے. پرانے حساب نہیں چل رہے, ٹھیک. اسی اور پھر ایک اور بات بھی ہے بھائی, آپ اتنے سائنسدان ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ اگر ہماری سننی ہے تو ہماری تو اب جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا ریزنز ہوتی ہیں, روحانی, ریلیجیس, ایسٹرولوجیکل, اکنامک جو سٹڈیز ہیں, ہر طرح کی بات کر کے پھر آپ کو کہتا ہوں. جیسے ایران کی لوگوں نے کرنسی نہیں لی ہوگی, لیکن ہم نے تو اپنے چینل پہ کسی کو نہیں کہا نا کہ لو. اور دوسرا یہ بھی گولڈ پہ کہہ رہے ہوتے, اب گولڈ اٹھنا لگا تو طبیعتیں تھوڑی سی خوش ہونے لگی, ورنہ پچھلے دنوں میں وقت ڈالا ہوا تھا. ابھی یہ اور آگے جائے گا, مڈ آف مئی آنے والا ہے نا, ٹھیک. اور وہ لوگ تو بتائیں حساب کر کے جنہوں نے گولڈ سے بینیفٹ لیا, وہ ادھر نیچے نہیں جواب دے رہے, چپ کر کے بیٹھے ہوئے, ابھی بھی جون کے انتظار میں. نہیں سمجھ رہے, وہ جون کے انتظار میں. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ گولڈ کی جو گولڈ ہی فی الحال فار دا ٹائم بینگ گولڈ ہی ایک عارضی سہارا ہوگا کاغذ کے بعد. لیکن دبئی میں گولڈ کا اینڈ دیکھا آپ نے, نکلنا تھا, گولڈ لے جا نہیں سکتے تھے, گولڈ جو ہے بیچنا پڑا. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی, کہ یو اے ای میں گولڈ بیچنا پڑا, اور اب بیچنا سب نے تھا تو مارکیٹ میں بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہائی وہ نہیں رہی, مطلب وہ سپلائی ہائی ہو گئی, ڈیمانڈ لو ہو گئی, اور پھر گولڈ گر گیا. اس ٹائم مجھے کل کوئی کہہ رہا تھا کہ بینٹلی جو 8 لاکھ والی ہے نا, 6.5 تک, 6.5 لاکھ ریال. میں نے کہا بھی بھائی یہ 2.5-3 پہ آ جانی ہے. ویسے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی ہمارے دبئی کے, سعودیہ کے 2 گاڑیاں 3 والے ویلی کھڑی ہیں, وہ ہمیں مدینے میں جمع کرائیں, کل کو کام آئیں گی. انہی کے اندر میں ادھر دیکھے جو کھلے گدے پھر رہے ہیں, بالکل بہترین. میں ان کو دیکھتا تھا تو ان کو کوئی چارہ ڈالنے والا بھی نہیں ہے. تو اب میں سوچتا ہوں کہ یار یہ اتنا گدھا فری پھر رہا ہے, اس کو کسی کام لگائیں. کے پی کے کی گورنمنٹ نے جیسے اس کو پوری فارمنگ کی تھی. تو بہرحال میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو مدینے کی موجیں کے گدھے جیسا سخت جان, ہارڈ ورکنگ جانور جس کو کبھی ویل نہیں ملتی, مدینے میں وہ ویلا پھر موج کرتا پھر. تو یعنی کہ مدینے میں تو گدھے بھی گھوڑے ہیں, فری پھر رہے, مطلب ایسی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسے آ جاتے ہیں گاڑی کے آگے, جیسے جنگلی اپنے ادھر کتے بلے آتے ہیں نا, یہاں گدھے آ رہے ہوتے اس ایریا میں, اتنا گدھا. تو بات سب یہ ہے کہ بھائی ان کے اندر فٹ کر کے گدھوں کو آگے سیٹ کر کے ان کے تو کوئی ریڑیاں بن جائیں گی پراپر. آپ گاڑی میں ہی ہوں گے, آگے گدھا لگا ہوگا, بہترین. آگے جو دنیا جس طرح کی آ رہی ہے, اور اتنے حیران ہونے کی کیا بات ہے. آپ نے ابھی 10,000 پروگرام دیکھے ہوں گے, دجال گدھے پہ آئے گا. تو آپ جہاز میں ہوں گے, دجال گدھے پہ آئے گا, جو اس نیٹ ورک کا پورا بانی ہے. یہ آپ کے ساری آئی ٹی اور یہ جتنا بھی یہ پورا جناتی سسٹم ہے, یہ جس کے تحت ہم چل رہے ہوتے ہیں. گدھا جو ہم یہ زبردستی کرتے ہیں اس کے ساتھ, اس کے اندر, ورنہ ہمیں چلنا نہیں چاہیے. ہم بڑی جتنا چلتے ہیں نا, بس یہ قدرت کی ایک مدد کے تحت چلتے ہیں بس, اور کوئی چکر نہیں. ورنہ شیطان ہمیں اس پہ نہ چلنے دے. تو اس لیے یہ ہے کہ اپنی جو ایکسٹرا چیزیں ہیں بھائی, گاڑیاں دبئی کی وہ ادھر ایسے گل جائیں گی, وہ ان کو بھجوائیں کسی طریقے. 4 سال پرانی تو سعودیہ ہی آ جائے گی, جمع کرائیں مدینے میں. مدینے میں کہیں کھڑی رہیں گی, یہاں کام کریں گی, لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو وہ کریں گی. یہ اپنا گھر ہے, اس کو اپنے گھر کی طرح کریں. اور سوچے جیسے اگلے دن میں قبا جا رہا تھا, میرے دل میں خیال آیا کہ یار ایک دن آ کے ہم اتنے پھول کریں کہ اس کے کیاریوں میں پھول لگا دیں. ویسے پودے لگے ہوئے
تو ہم ایک دن بغیر اس کے سروس کے کیوں نہیں کر سکتے کہ نہ کوئی تنخواہ لیں نہ کوئی کچھ کریں, اپنے خود پودے اگائیں, نرسریاں بنائیں, پھر لا لا کے اس کو سجائیں, آپ کے شہر کو سجائیں اس انداز سے مستقل, اور سروس ہوگی نا ڈائریکٹ ان کے لیے ہوگی, تو ایوز بھی انہی سے ملے گا ڈائریکٹ. جیسے تم میرے گھر آ کے سروس شروع کر دو, تو کیا خیال ہے اگر میرے گھر کی گارڈننگ یا کچھ بھی شروع کر دو, کوئی گفٹنگ کرو, کوئی میرے اس کا کرو, تو تم میرے آؤٹ آف وے سب سے قریب نہیں ہو جاؤ گے؟ تو مدینہ میں بلکہ اس دفعہ تو اوورسیز سے بھی میری اپرچونٹی یہ بن جائے گی, ادھر ہمیں بھیج دیتے ہیں گوروں کے کہیں کٹنے کٹانے گوشت. ہاں اگر آپ لوگوں کو جن کو تو میسر ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے وہ تو ضرور کریں, لیکن چھری کا چارم اپنا بھی ہوتا ہے, اور اگر اپنا نہ ہو اور پھر ایسی کسی کو کھلانا ہو تو پھر مدینہ بھیجیں, مدینہ ہم کریں, جا کے حرم میں تقسیم کریں, ادھر یہاں کی ایکٹیویٹیز کا پارٹ بنیں. اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے, جو یو اے ای کی جیسے سمجھائی تھی, یو اے ای کی کہانی ختم ہوتی دیکھ کے یو اے ای اس ٹائم سب سے زیادہ ترقی کے آسمانوں کو چھوتا ملک تھا, اور لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں بھی ایسی شامیں آئیں گی. ابھی بھی جو یہ مئی کے بعد کا دبئی یا یو اے ای جو ہوگا وہ کافی زیادہ ٹربلس ہوگا. اور اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں, میں نے آپ کو ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ باقی ریاستیں آپس میں نہیں سوچے گی کہ ہماری اسرائیل کے ٹیکس لے رہے ہو تو ہم کیوں کریں. 6 ریاستیں ہیں, 5 ریاستیں جتنی بھی ہیں, تو ان میں سارے کے سارے کوئی ایک آدھا تو مسلمان ہو ہی سکتا ہے نا. اب یہ تو چپ کر کے ڈھیٹوں کی طرح اسرائیلی ہو گئے ہیں نا, چپ کر کے. اب آئرن ڈوم نکل آیا اسرائیل کا, یو اے میں لگا, اب ساری ٹیکنالوجیاں نکل آئی ہیں, اب ڈیفینس نکل آئے ہیں اندر سے اچانک. تو ایران صحیح مار رہا تھا نا, اب یہ تو بتاؤ مطلب ٹیکنیکلی تو یہی ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, مجھے آپ نے کل بلکہ یاد بھی کروایا کہ دبئی والوں کو کہا نہیں تھا کہ چپ کر کے نکلنے کی کرو, وہ خود نکالنے لگے. ہاں تو ڈیفینیٹلی. اور یہ کل بلکہ میں کہیں کمنٹ پڑھ رہا تھا, بڑی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دبئی کی ان ساری چیزوں, اور اس طرح سے شو کر رہے ہیں جیسے یہ تو صرف یا تو کوئی اسپیسیفک لوگوں کو یا بڑے کوئی اسپیسیفک شیعہ گروپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. نہیں بھائی, میرے اپنے ایک فیملی کا, میرے بھائی کی ان لاز کا واقعہ ہے. واٹس ایپ گروپ تھا, صرف کسی کو جوائن کیا ہوا, ایسے جیسے ہم نے رینڈم کیا ہوتا ہے روحانیت اور فلانا اور یہ فلانا, اس طرح اس نے کوئی کیا ہوگا. اور گروپ میں جیسے میسیج آتے ہیں رینڈم, اب کئی ہم دیکھتے بھی نہیں, کون سارے گروپ کے میسیج دیکھ رہا جو رینڈم گروپس ہوتے, اس بنیاد پہ بھائی اس کو اٹھا کے لے بھی گئے ہیں بیچارے کی وہ محنت, جو اس نے اتنے عرصہ پیسے لگائے, لائسنسنگ لی, یہ وہ سب اٹھا کے کہیں ڈیٹینشن سینٹر وہاں کوئی 6-8 دن 10 دن رکھا ہے. ہاں میرا خیال ہے اتنا, یہ اس سے زیادہ تھوڑا سا ہوگا, اور بس ادھر سے جی سب ختم, ایوری تھنگ فنش, رپورٹ کر کے واپس. نہ وہ شیعہ, نہ اس کا کوئی تعلق, نہ وہ کوئی اور مطلب اس کا کسی قسم کا تعلق, ایک بالکل آدمی جو صرف اپنی پیورلی اس کا میں وٹنس ہوں. تو ایسے کہانیاں نہ گیڑیں, یہ میں نے آج کل دیکھا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے شروع ہیں. اب میں وہ بات کروں جس کا میں وٹنس ہوں, اب وہ بات کریں جس کے آپ وٹنس ہیں. یہ کون سی تھیوریاں پیش کر رہے ہیں ابھی, ان کا پیو لگتا ہے یو اے ای والا جو ہے مطلب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس ایکٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. حالانکہ ان ٹٹوؤں کو منہ دھونا نہیں آتا تھا. ایئر لائنیں ہم نے بنائی پاکستانیوں نے, پورا یہ سارا یہ ایریا ہمارے ہاتھوں کا کھڑا کیا ہوا ہے, ان کے باغ ہرے کیے, ان کو یہ بتائے نا یہ کس نے اتحاد اور یہ ساری ایئر لائنز جو ان کی ساری ہیں, پی آئی اے ہی لیڈنگ تھی اس ایریے کی. یہ تو ہماری نامرادوں کی کرپشنوں نے اور بے ایمانیوں نے یہاں تک پہنچایا, ورنہ اس پورے خطے میں اگر کوئی ایئر سکل تھی تو وہ ایئر فورس کی اپنی دیکھ لو. ابھی بھی ان کے جہازوں کو ٹریننگ کون دیتے ہیں جا کے, بتاؤ نا. تو بات یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے یہ چند نامرادوں کی وجہ سے ہماری عزت پہ وہ ہے, ورنہ کان پہ رکھی ہو, مطلب یہ کوئی بات ہے بھلا کہ سارے کا سارا ہماری وہ جیسے ایفرٹ ہو پوری کی پوری اس میں ساری, اور مندر بننے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. کئی آگے مندر بننے کو جسٹیفائی کرتے ہیں جی پاکستانیوں کو مسئلہ مندر سے. تو ہاں بھی پاکستان بنا ہی کلمے کے نام پہ ہے نا, اس کی آئیڈیالوجی یہ ہے نا,
اس کے ہر شہری کے اندر ڈالا ہی کلمہ گیا نا، وہ کیا کرے؟ اس کو خطے کے نام پہ بنایا ہوتا، جیسے بلوچ بلوچی بننا چاہ رہے ہیں، کوئی سندھ سندھی بننا چاہ رہے ہیں، کوئی پختون پختونستان بننا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسے کیڑے اس میں بھی ڈال کے بنایا ہوتا تو آج پاکستانیوں کو بھی کلمے کلمے اور اسلام اور یہ ساری باتیں نہ ہوتی. ٹوٹا پوٹا صحیح جیسا بھی ہے، بنیاد میں کلمہ ہے. تو اس لیے اب یہ کہنا کہ جی سب سے زیادہ جو بندے اٹھاتے ہیں وہ پاکستانیوں کو پرابلم تھی، کیونکہ نمبر پاکستانی ہی سب سے زیادہ اس خطے کے ہائی انٹلیکچوئل آئی کیو لیول ہے ان کا. جب اس خطے کی پھٹتی ہے تو پاکستانی چاہیے ان کو. اب ڈیفنس کے لیے کون چاہیے؟ بولو نا. ہاں، اور پھر یہ سارا میرے منہ سے سنتا لومڑی کا دودھ پینے والا جو اتنا ہے، کیسے آگے لگایا ہوا ہے؟ بات صحیح ہو یا غلط ہو، ٹرمپ نے تسبیح کی ہوئی ہے عاصم منیر عاصم منیر عاصم منیر. آخر ایسا تو کچھ گھول کے پلا ہی دیا ہے نا، حالانکہ کتنے ملکوں کی سپر پاور ہے. پاگل ہوا ہے. جب کوئی کہیں کی بات کر لے وہ کہتا ہے بس پی ایم پاکستان کا اور وہ اس کا. کیسا تویز دی ہے. آپ خود سوچو کہ بھئی انڈیا کی کتنی اس کے مودی کے تعلقات ہیں، کتنی دفعہ اس نے جہاز گروایا اور کہا ہم نے گرایا، ساتھ کہتا ہے ہم نے. بھائی ہمارا تو ہو جاتا ہے ٹھیک، حالانکہ مینٹلی انسٹیبل ہے ہر معاملے میں. سوائے عاصم منیر اور شہباز شریف کے نام کے، پاکستان کے ان کے دو ناموں کے، ہر چیز بدل گیا وہ بندہ. چیک کر لو 6 مہینے کی سٹیٹمنٹس، حملہ کروں گا، حملہ نہیں کروں گا، ایرانی قوم بہت اچھی ہے، ایرانی قوم کو حل بنا دوں گا، سارے بیان اس کے چیک کر لو. سوائے عاصم منیر اور شہباز شریف کے کوئی استقامت نظر نہیں آئی. کیسا تویز ہے. پھر کہتے ہیں پاکستانی، پاکستانیوں کا سیل میں نے بتایا تھا کہ یہ تھوڑا سا اپ گریڈڈ ورژن ہے. پاکستانی جو ہے وہ کراس ہیں اتنا آگے تک. میں نے اس دن اس کی ڈیٹیل سمجھائی تھی کہ انہوں نے اتنی مائگریشنز کی ہیں، یہاں سے گئے اس پورے خطے سے گھومتے ہوئے وہ انڈیا کے آگے ٹکرا کے وہاں سے واپس ہو رہے ہیں. اب جب واپس ہوئے تو پاکستان بنا مائگریشن. اور آپ دیکھ لیں جتنی بھی پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ساری مہاجروں کے ہاتھ ہوئی ہیں. کوئی اس میں لوکلز کا کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے، جتنا رول ہے بس وہ سب کو پتہ ہے. اس کو سر سعودی عرب بھی معاہدے پاکستان سے کر رہا ہے، چائنا بھی معاہدے پاکستان سے کر رہا ہے. دنیا اس ٹائم J7 ٹھنڈر لے رہی ہے، پاکستان سے لے رہی ہے. دنیا پھر پاکستان کی عزت تو ہے، اور یہ برداشت انڈیا کو نہیں ہو رہی. جیسے ہی مئی آیا ان کو ہوا کہ اب ان لوگوں نے کہنا ہے کہ 1 سال اینیورسری ہو گئی ہے، تو پھر وہ حملے کی باتیں اور وہی اکٹھے ہو گئے. چلو اچھا ہے، پھر بھی ٹرائی کرنے دو، ٹرائی تو ہونی ہے. لیکن بات اس بات کو سمجھے کہ یہ جو ہمارے اندر کچھ وہ سو کالڈ بڑے نیوٹرلز اور بڑے کوئی ڈپلومیٹ ہیں، بڑے کوئی ڈپلومیٹک برینز جو ہیں صحافی بن کے، وہ آج کل تو ہر کوئی اس پہ بیٹھ کے وہ بنا ہوا ہے نا، جو بھی فیس بک پہ چڑھا دے، یوٹیوب پہ چلا کے دکھاؤ نا ویڈیو نمبر تو اس پہ فیس بک پہ لگے ہوتے، وہاں تو کچھ بھی چل جاتا ہے، کچرا مچرا بھی لگا دو چل جاتا ہے. یوٹیوب پہ آؤ نا، ادھر لگا کے دکھاؤ. کوئی چینل بھی ہے بڑے سے بڑا تو ویڈیو لگا کے چلا کے دکھائے. نہیں سمجھ رہے؟ کسی چینل کے چلے جائے نا، اس کے پروگرامز کی ویڈیوز میں خود پتہ چل جائے کتنی چلتی ہے. یوٹیوب پہ چلا کے، یہ فیس بک کی سارے وہ کلاس ہیں. اور یہ جو آپ کی اس پہ بیٹھ کے یو اے ای کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، بڑے مفکر بنے ہوئے ہیں، کیوں نکالا جا رہا ہے کیوں نہیں. وہ بھائی وہ نامراد اسرائیلی ہی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ان کے ایپسٹین فائلز میں ان سب میں ان کے بھی نام ہے، انہوں نے اپنا آپ سرنڈر کر دیا. ٹھیک ہے، کوئی اسلام نہیں ہے، بلکہ مزید عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے اگلے دن اس نے مکھن لگایا یو اے ای کے کسی بڑے نے، شیخ نے اپنے بادشاہ کو، اس نے کہا یہی جنت دوزخ کا فیصلہ کرے گا، اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی جیسے کہتے ہیں نا، اللہ کا ہاتھ ہی یہ ہے اس ٹائم کا، جو یہ ہو رہا ہے ادھر. اور ایک بات مجھے بتاؤ، اچھی بھلی شریف ماؤں کے بچے ہو، کلمہ قرآن سب پڑھا ہے، چکلا یا کعبہ خانہ یا پروسٹیٹیوشن کا نہیں پتا کیا ہوتی ہے، اور قسم اٹھاؤ کہ ماں باپ کو بتا سکتے ہو اپنے کہ دبئی میں جب میں صبح اٹھتا ہوں تو گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ کتنے کارڈ لگے ہوتے ہیں اس پروسٹیٹیوشن کے اڈوں کے؟ ایمانداری سے قسم کھا کے گن کے بتا سکتے ہو اپنے ماں باپ کو پیچھے پاکستان میں کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو سارے کارڈ جو ہوتے ہیں ہیپی اینڈنگ، ہیپی مساج،
اور تھائی لینڈ سے آگے نکل گیا یہ، تھائی لینڈ بینکاک وغیرہ سے اس حد تک، تو بربادی کیوں نہیں ہونی تھی؟ ٹھیک. اب آپ خود سوچو کہ یہ لوگ اس کو، اور ہم تو دبئی میں رہتے ہیں. آپ کہاں رہتے ہیں بھائی؟ ہم دبئی میں. دبئی کا جی بزنس کیا ہے؟ ایگریکلچرل ملک ہے، اس کی کوئی پروڈکشن ہے، کوئی پروڈیوسر ہے، کیا ہے؟ وہ ایک پلیٹ فارم بن گیا. یہ شہزادہ گیا جا کے لنڈن کا سبق پڑھ آیا، اس کے بعد اس نے لنڈن کی طرز پہ اس کو بنایا اوورسیز سیاحوں کے لیے، کہ سارا کرپشن والا بھی ادھر آ جائے، سارا وار کرمنل ادھر آ جائے، سب لوٹا مارا پیسہ ادھر آ جائے، سب 2 نمبر ادھر آ جائے، اور دبئی آباد ہو گیا. ٹھیک. تو اگر دبئی قائم و دائم رہتا نا تو آپ لوگوں کے اسلام کے یہ خلاف تھا. اس کا مطلب تھا کہ آپ نے ایسی کہانیاں کی ہوئی ہیں کہ اللہ ہے، یہ اسلام ہے، گناہ نہ کرو. وہ کیوں نہ کرو بھائی؟ موج لگی ہوتی ہے دبئی کی طرح. تو وہ سبق جب تک نہ آتا تو یہ ڈسکریجمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ تو آپ زبردست لوگوں کے لیے اچھی بات ہوئی ہے. تو اس اچھا لیے یہ سر، جو اگلے جو سینیریوز بلڈ ہو رہے ہیں نا، بات پھر اصل میں چھیڑ دیتے ہو تو کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے. میں نے آپ پانی سے کی، قدرتی بات کا پوچھنا تھا کہ یہ بھی ہاں باتیں اب آ رہی ہیں. دیکھو قدرتی آفات جو ہے نا وہ بالکل اس میں 2027 کے جب تک یہ رہے گا نا سیکٹرن ادھر، تو پانی کے مسئلے رہنے ہی ہیں. اور یہ جا کے جب جب یہ ختم ہو گیا، جب آگے سوچنے لگتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا تو اگلی بات جو کرنی ہے وہ کون سا اچھی ہے. اگلی بات وہی ہے کہ عوام پہاڑوں پہ یا پہاڑ عوام پہ، وہ 2027 کا جون ہے. تو اب صورتحال جدھر بھی بن رہی ہے، ایریز سے سیٹرن اپنا نئی ابتدا شروع کرے گا، دنیا کو نئے ڈسپلن میں لائے گا. تو پبلک پہ سیٹرن آ جائے گا، پبلک پر سیٹرن آ جائے گا، یعنی کہ بڑا ہارڈ ورک، جسمانی مشقت کرنی پڑے گی. یعنی کہ ہڈ حراموں کی موت کا سما آ رہا ہے. تو اس لیے بھائی میں نے تو خود ایکسرسائز شروع کر دی ہے. گھوڑا ووڑا رکھ لینا کہ بھائی یہ نہ ہو کہ جب ہلنا جلنا پڑے، ہم تو پانی اٹھ کے لینے سے وہ جیسے کہتے ہیں آواز ہیں. تو اس لیے پہلی تیاریاں کر لیں، جسموں کو حرکتیں دیں، اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، جیسے بھی کریں. دیکھو میں شغل میں کہا کرتا تھا جب میں ادھر تھا، میں کہتا تھا ہر جمعہ میں نے حرم پڑھنا، میں نے یہ ایکسرسائز مشین پہ سمارٹ نہیں ہونا، میں نے طواف کر کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کرنا ہے. ایک ہیلدی عقل کا تقاضا ہے کہ میں کرم بھی لوں، فضل بھی لوں، جسم بھی ختم کر لوں، روزے رکھوں. اس طرح سے میرے سے یہ گیا تھا جم، نہیں ہوا. ایسی مشین پہ بھاگی جاؤ پاگلوں کی طرح، جو ہے کوئی کام ہو. اب یہ ہے کہ ادھر گھوڑا رکھ لینا. ہارس رائڈنگ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے، پوری یہ آپ کی اس کو جو ہے وہ کرتی ہے، بناتی ہے. تو ایکٹیو ہونے کے لیے آپ پھر یہ مرچ مسالے جیسے مرضی ہو، گھوڑ سواری آپ 2-3 گھنٹے کو لمبی ڈرائیو مار کے آئے نا گھوڑے کی، تو پھر اس کے بعد کوئی نہیں دیکھیں گے کچی ہے کہ پکی ہے، جو بھی ہوا کھایا گیا. وہ پرانی پھر اصل وہ جیسے کہتے ہیں بندہ بنتا ہے. تو بہرحال ایکسرسائز کی طرف آ جائیں. قدرتی آفات سے چھوٹیں گے تو اگلی آفات کھڑی ہیں. تیاری بس آگے کریں، اپنے مسلز بلڈنگ کریں، اپنے آپ کو ریڈی کریں. کمفرٹ زون سے نکلیں. کمفرٹ زون نے بریک کرنا ہی کرنا ہے آپ کو، آپ اس سے پہلے ہی نکل جائیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں، کہیں جب کیتو کی دشا چل رہی ہوتی ہے عموماً لوگوں کو، جب مہادشا جب ریڈنگ ہوتی ہے، کہتے دنیا سے تو کچھ نہیں ملنا، مسلح پہ گر جاؤ یا پہاڑ پہ اکیلے جا کے عبادت کرو. اور جی پہاڑ پہ کیا کرنا ہے، یہ کیسی بات کر دی؟ اس کا مطلب اسلام تو تم نے غور سے پڑھا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ اوپر کبھی گئے پہاڑوں پر. غار وہ چڑھا ہی نہیں جاتا جتنی اوپر ہے ہم سے. تو میں اب جا کے نیچے سے دیکھ کے آ گیا، میں نے کہا اچھا ایکسرسائز کر کے آؤں گا پھر کروں گا. سمجھ رہے؟ تو بھائی پہاڑ روحانیت کی، پہاڑ کی آئسولیشن، اس کی جو پیک ہے، جو چوٹی ہے، وہاں کے معاملات اور ہوتے ہیں. اس لیے جس کی بھی کیتو کی دشا یا کیتو کی مہادشا چل رہی ہو، اس کو وہیں جا کے ہی کرنا چاہیے. یا لیو اس ٹائم جائیں کہ پہاڑ پہ جا کے تسبیح کریں، اللہ توبہ کریں، بہت مزہ آئے گا لیو کو صرف. یا جس کی مہادشا چل، یا پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ بھئی اپنے آپ کو اس وقت میں تمہیں یوں گرانا ہے تو تم گری جاؤ، آپ کر لے، جو بس لٹانا ہی ہے نا، لیٹ جاؤ. کہتے ہیں ریمڈی کیا؟ بھئی لیٹ جاؤ، چوٹ لگے گی یوں گرو گے تو لیٹ جاؤ. سمپل.
اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وقت تو کسی کا نہیں ہے، وقت کا تو دھارا کن فیکون ہوا، یہ اپنے آپ میں بہہ رہا ہے. ٹھیک، اب ایکسیپشن کا نام تو صرف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی ایکسیپشن نکال دے تو نکال دے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہے، بلکہ وہ کئی اگلے دن کس نے کہا جی یونیورسل اسٹیبلشمنٹ کہا کریں. ٹھیک ہے، وہ پنجتن پاک کی ہستی ہے یونیورسل اسٹیبلشمنٹ. اب وہ کسی کو ایکسیپشن دے دیں تو دے دیں، ان کا نام لے کے آپ ان کے واسطے اللہ کو ڈالیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی اتنا کر دیا کہ اللہ نے بھی ان کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دیا. یہ کہتے ہیں نا کہ بڑا کچھ ملا ہے. ایک اللہ کو جنت دینے کے علاوہ کیا تھا، بول بھائی فلک آج چل اس اینگل سے دیکھ پھر آج. ہاں، اللہ نے جنت کے علاوہ کیا دینا تھا؟ جنت کے علاوہ دنیا میں تو یہ مرنے کے کہتے ہیں بعد کہ وہ کہتے ہیں یہاں تو کچھ کرو ہی نہ نا، یہ تو عارضی ہے. اور جنت 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 کے بعد ہے جنت یہ وہ، تو اب جنت تھی ایک ہی، ایسی ہے کوئی اور فیز بھی ہے، فیز 1 فیز 2 یا کچھ اور؟ سر یہ اچھا یہ سنا ہے میں نے بچپن میں، کہتے ہیں پہلے اگر جو گناہ کیے ہیں پہلے دوزخ میں جائیں گے، گناہ معاف ہوں گے، سزا ہوگی، اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے مسلمان، ایسا ہے؟ نہیں، جس نے جانا ہے اس نے ادھر ہی جانا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. کہ مسلمان ایٹ دا اینڈ جنت میں ہی جائے گا؟ دیکھیں ایٹ دا اینڈ نہیں، جس نے جانا ہے اس نے جنت میں ہی جانا ہے. اتنی سی 19-20 کا اللہ کو تو پتا ہے کہ یہ بھی جنتی ہے، تو اس کو لازمی اس نے دوزخ سے گزارنا ہے. سر یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ایک بندے نے چھوٹی سی نیکی کی، اللہ نے اس کو جنت دے دی. اگر ایک بندے نے چھوٹی سی نیکی کی ہے لیکن بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جو معافی کے بھی نہیں ہو سکتے، ایک ہی انسان ہے، اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو ہونا ہے نا یہی ہونا ہے فلک، یہی جنت دوزخ ہے اسی ٹائم، یہی پل صراط ہے. یہی جب تم باریک راستے سے گزرتے ہو، بچانا ہے تو بچا لینا، نہ زنا کرنے دیتا اس دن، بچا لے، ادھر ہی بچنا ہے. اور ادھر ہی قتل نہ ہوتا، اگر بچانا ہے جنت میں بھیجنا تو بچا لے. یہاں نہیں ہے وہ یہاں بھی تو ہے او بھائی، یہاں اول آخر، پہلے بعد از قیامت، اللہ کی ذات احاطہ کیے ہوئے. تو اگر جو ہونا ہے یہی ہونا ہے، یہی جنت ہے، یہی دوزخ ہے. جنتیوں کے خواص یہاں زندگی میں لے ہو، جنتی ہو، اطمینان، سکون، لالچ سے پاک چیز، تو بس بات کو پھر تم گھما گئے ہو. شیطان نے کیسا تمہیں لپیٹا مارا ہے. میں نے پوچھا اللہ نے جنت کے علاوہ کوئی کیا دینا ہے مرنے کے بعد؟ جنت ہی دینی ہے. تو اس کے سردار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسن اور حسین امام نوجوانان حسین. جنت کے سردار. اور عورتوں کی بی بی فاطمہ تو زیادہ بی سلام فاطمہ آباد. تو اتنا جنت کنفیوز کی کیوں ہوتا؟ سردار. سادہ سا اصول ہے، یہ کوئی سر شیعہ جی سنی ہوتا ہے، گھر جاتا ہے. وہ بات نکل نہ جائے غلط ہوتا ہے نا، نہیں تجھے اگر یہ سمجھ سبق آئے. تو میں یاد کرا کے چھوڑوں گا، تجھے کیوں نہیں یاد آتا؟ تو کنفیوز ہو جاتا ہے. سارے لکھیں آج جی نیچے، کم از کم 100 200 300 ہونا چاہیے. آپ لوگوں کی انگلیاں تھک جائیں، یہ لکھیں کہ جنت کے سردار کون ہے. کاپی پیسٹ مانے 10 دفعہ، فلک کو یاد کرا دیں، دوبارہ یہ پھنسے نا، میں 2-3 دن بعد پھر پوچھوں گا کہ جنت کے سردار کون ہے. تو میں یہی تو عرض کر رہا تھا کہ بھائی یونیورسل اسٹیبلشمنٹ یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی سب انہی کو ہی دے دی ہے، جنتیں انہی کی ہیں، سرداریاں انہی کی ہیں. یہ وجہ خلقت کائنات بھی یہی ہے، اور جنتوں کی سرداریاں بھی انہی کے گھر کی ہیں. تو اب یہ کسی کو چاہیں تو ایکسیپشن دے دیں، ورنہ نظام اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے، اور اس جو میکنزم ہے اس میں ہر چیز اپنی اس میں بہ کے اس میں جانی ہے، اس سے آپ نہیں بچ سکتے. تو جس کو آپ نے بچانا ہے وہ یہیں بچے گا، یہیں کوئی آئے گا اس کو بچا لے گا. آپ ادھر قیامت والے دن جو آپ نے کنسپٹ بنایا ہوا ہے نا، وہ چکر نہیں ہے، یہی سب بولا ہے. ٹھیک ہے. نبی اچھا پاک سر، صلی اللہ علیہ جی وسلم کی شفاعت ملنی ہے تو ادھر ہی ملنی ہے، یہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر ایک کوشچن ہے، وہ بہت ضروری ہے، بھائی صاحب ہے عبد الکریم تاجی کے نام سے ہے. اف لگنا اسکارپیو مون از سیجیٹیریس وٹ از دا ریمیڈی فار سیٹن؟ یہ بہت دفعہ کوشچن انہوں نے کیا ہے، میں کہتا ان کا ہی لے لیں سوال، اور بھی بہت سارے کمنٹس ہیں وہ ہم لے لیں گے. اور وضو کے حوالے سے تھا کہ آئل لگاؤ تو وضو ہوتا ہے، اس پر بھی بتا دیں. آئل لگاؤ تو وضو نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو مس کرنا ہے نا، ٹچ کرنا ہے. یا تو اتنی سی جگہ یہ ہلکا سا یوں سکن کو ٹچ ہو، یا یوں ٹچ ہو. اب اس کے اوپر آئل کی لیئر آ رہی تو مس تو نہ ہوا نا، ہاں تو مس نہیں ہوتا، تو مسا نہیں ٹھیک. ہوتا.
मस नहीं होता तो मसा नहीं होता, चलो यूं समझ, मसा क्योंकि लेयर बन जाती है। तो इसलिए तो इसको ठीक तो मैं तो इसीलिए ऑयलिंग बनना, तो मैं तुम्हें पता है हर टाइम ऑयल में रहता, जितना ऑयल का फायदा है। इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुर्दा जिंदा हो जाए तो हैरत ना करना, इस हद तक। अच्छा माशाल्लाह। सर हाँ इनका जी। बता दें लगना वाला जो सवाल था, लगना हाँ, स्कॉर्पियो। इनका ये है कि भाई एक तो सैटरडे को काली चीज का सदका, मजदूर किसी बुजुर्ग को कुछ ना कहना, किसी मजदूर को, बूढ़े मजदूर को हफ्ते वाले दिन खुश करना, स्माइल आ जाए, काली चीज, चाय पत्ती, सिगरेट की डब्बी दे दो, खुश हो जाए बस। अच्छा और इसी तरीके से हफ्ते का रोजा, अगर मुसलमान है तो फास्टिंग, वैसे फास्टिंग उपवास तो इनके भी है, हिंदुओं के यहाँ भी है, तो फास्टिंग कर सकते हैं सैटरडे की। और इसी तरह क्योंकि इनके वही सैटर्न आया हुआ ना मून से, इनके उसमें ढैया की जो बात हुई थी चौथे में सैटर्न, तो उसके लिए इनको बेसिकली ये करना। दूसरा, दिल बड़ा करने की कोशिश करनी, लोगों को खिलाने की कोशिश करनी है, क्योंकि दिल तंग होता है। जैसे दिल तंग होता है, घर भी तंग होता है। छोटे दिलों वालों के छोटे घर होते हैं, बड़े दिलों वालों के बड़े घर होते हैं। तो छोटा दिल बड़ा करो। दिल बड़ा कैसे करो? लोगों को बांटो, खिलाओ, छोटी छोटी चीजें, बेशक अपनी औकात इतनी सी देगची की है वो खिला दो, बनाओ, शौक से बनाओ, खिलाने वाला हाथ बना लो। दिल तंग, दिल का सुख खिलाने में ही है, खुला खिलाने में। और जैसे जैसे आप यूं करोगे, आप देखोगे कि एक आपकी ये जो रेमेडी है ये हो जाएगी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा नॉलेज मिलता है यकीन करें आपसे बात करके भी। बाकी नाजरीन जो स्टूडेंट्स नीचे कमेंट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, सर कमेंट्स आते हैं नीचे कि हमारा अपॉइंटमेंट मिस है, तो वो जरा बता दें। जो नंबर चल रहा होता है उसका व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है, स्क्रीन पे दे जी सर। देखें, जो अपॉइंटमेंट मुझका मेरा नंबर दे के थ्रू कर दी गई है ना, वो तो अब आप असिस्टेंट को एक रिमाइंडर डालें या मुझे डायरेक्ट मैसेज बार बार करें, कोई ऐसी बात नहीं है, शर्माने की बात नहीं है, मुरब्बत की बात नहीं है, ठीक। दूसरी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के साथ जो साये के मसले, जी तो नाजरीन उसामा अली साहब की लगता है लाइट चली गई है, और वो साए की बात अभी कर रहे थे कि साए के मसले हो, हॉन्टेड हो, तो इस वजह से आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाती, वो कहना ये चाह रहे थे। तो काइंडली जो नंबर चल रहा होता है, आज शायद नंबर ना चले, लेकिन आप प्रीवियस वीडियो पे देख लें, वहाँ नंबर होगा उसामा अली साहब का। मिलते हैं आपसे कल, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।